OV. पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी वो वापस कर दी गई और कहा गया कि इसको अप्रोप्रिएट फोरम यानी सही जगह पे फाइल करें। और जो ऑर्डर आया उसमें लिखा गया कि जी आप हाई कोर्ट नहीं गए, वो एक अप्रोप्रिएट फोरम हो सकता था। और फिर ये भी कहा गया कि ये फ्रिवलस है, जिसको कि उर्दू में कहा जा सकता है कि ये मजाक है, मजाया खेज है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस हवाले से जो अदालती रास्ता था, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता था, वो शायद बंद हो गया है। और इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो रास्ता रह गया है वो शायद सिर्फ सड़कों का रह गया। इलेक्शन कमीशन में ऑलरेडी एक पिटीशन फाइल की हुई है, स्पीकर को एक ऑलरेडी रेफरेंस भेजा हुआ है, 3 सितंबर को लाहौर का ऐलान किया हुआ है और 6 सितंबर को अब निश्तर पाक कराची भी इमरान खान ने कहा है वहां भी एक जलसा होगा। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल ऑप्शन अब सिर्फ इलेक्शन कमीशन रह गई या दोबारा एक रिव्यू पिटीशन फाइल हो सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। नईम बुखारी साहब जो इस केस के वकील थे, हमारे प्रोग्राम में कल मौजूद थे और उन्होंने बताया कि अगर इन केस ऐसा वाकया हुआ, पहले तो वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि शायद ऐसा ना हो, तो उसके बाद रेमेडी एक और है रिव्यू की। शायद नईम बुखारी और हामिद खान साहब इस पर रिव्यू की भी बातचीत अपनी पार्टी की आदत से इजाजत लेके फाइल करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज आपको प्रोग्राम में एक अहम डेवलपमेंट बताएंगे। अमजद साबरी साहब जो फख्रे पाकिस्तान थे, पाकिस्तान की आवाज थे, पाकिस्तान को दुनिया भर में पहचान थे, उनको कत्ल किया गया था, असैसिनेट किया गया था। और उस हवाले से जिस शख्स को पकड़ा गया है उसके बारे में काफी इंतहाई अहम चीजें सामने आ रही हैं। इस हवाले से यह पता लग रहा है कि शहजाद मुल्ला जो कि अमजद साहब के कत्ल में इन्वॉल्व था, वो बताया जा रहा है कि लियाकताबाद का मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का सेक्टर इंचार्ज था। और अमजद साहब शहजाद मुल्ला केएमसी में ग्रेड 17 का मुलाजिम था और इसकी माहाना तनख्वाह 40,000 रुपए थी। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि शहजाद मुल्ला जिस घर में रह रहा था उसका किराया 45,000 रुपए था, यानी तनख्वाह आपकी 40,000 रुपए और आपके घर का किराया 45,000 रुपए। इनके पास 2015 मॉडल की करोला गाड़ी भी थी और कहा यह जाता है कि बतौर सेक्टर इंचार्ज जो भत्ते की कार्रवाइयां होती थी उसमें काफी सारा पैसा शहजाद मुल्ला को भी मिलता था। इस हवाले से जो डेवलपमेंट्स हुई और अभी तक जो चीजें तहकीकात में सामने आ रही हैं, इसमें यह बताया जा रहा है कि शहजाद मुल्ला को 90 बुलाया गया था और वहां पे बुला के कहा गया था कि अमजद साबरी के पर पुर्जे निकल आए हैं, पर काट दो। और इसके बाद हिदायत देने वाले के बारे में बताया जा रहा है कि जो मेन शख्स था जिसने हिदायत दी थी वो आजकल जो एमक्यूएम पाकिस्तान को जिस नाम से जाना जाता है उससे उनका ताल्लुक है, लेकिन ये नाम अभी तक हमारे जराए कह रहे हैं क्योंकि तफ्तीश आगे चल रही है, अगर ये नाम जल्दी सामने आ गया तो हो सकता है वो शख्स फरार भी हो सकता है, तो इसलिए अभी वो नाम सीगराए राज में रखा जा रहा है। इसके साथ साथ ये भी अभी तक की मालूमात में पता लगा है कि अमजद साबरी पे जिस शख्स ने फायरिंग की थी वो शख्स भी गिरफ्तार हो चुका है और शहजाद मुल्ला ने जो हिदायत उसे 90 से मिली थी उसके बाद अमजद साबरी साहब पे फायरिंग की और उन्हें हलाक कर दिया। अमजद साबरी ने जब ये प्लानिंग की, उनको 90 से हिदायत मिली, तो उसके बाद बताया जा रहा है, जो तफ्तीश अभी तक चल रही है, कि लियाकताबाद के यूनिट 161 के ग्राउंड में अफ्तारी के बाद इकट्ठे होकर प्लानिंग की गई थी और शहजाद मुल्ला की जेर निगरानी ये मंसूबा बनाया गया था। और शहजाद मुल्ला के साथ साथ 4 अफराद और भी गिरफ्तार कर लिए जा चुके हैं और 3 अफराद अभी तक पता लगा है कि वो कानून की गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन उनके गिरफ्तारी करने के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। यह अमजद साबरी के कत्ल केस के हवाले से ये एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट है और बताया जा रहा है कि शहजाद मुल्ला इस वक्त सिंध पुलिस की हिरासत में है और तफ्तीश इस हवाले से जारी है। जब एमकेएम की बात आती है नाज़रीन, तो आज एक और इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई कि पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में और शायद दुनिया की तारीख में ऐसा कम ही होता है कि एक मेयर इलेक्ट हुए वसीम अख्तर साहब। वसीम अख्तर साहब को बख्तरबंद गाड़ियों में लाया गया, उसके बाद उन्होंने अपना हल्फ उठाया और उस हल्फ उठाने के दौरान यह भी हमें पता लगा कि जो उन्होंने बातें कहनी है वो भी शायद हिदायत लेके कहनी है। जब उन्होंने लॉन्ग लिव पाकिस्तान की का नारा लगाया तो उस वक्त भी फारूक सत्तार साहब ने उन्हें कहा कि ऐसे ऐसे कहना है। क्या कहा फारूक सत्तार साहब ने और उसके बाद वसीम अख्तर साहब ने क्या कहा, आइए जरा सुनते हैं। माइक नहीं चल रहा है, ज्यादा जरूरत नहीं।
لانگ لیو پاکستان، لانگ لیو کراچی، لانگ لیو حسین، لانگ لیو کراچی، لانگ لیو لانگ لیو کراچی، لانگ لیو سندھ، لانگ لیو پاکستان. ہمیں اپنے جانوں کا نذرانہ بھی دینا پڑے گا تو ہم پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیں گے انشاءاللہ. جی ناظرین، اس سے پہلے 24 اگست کو جب وسیم اختر صاحب نے میڈیا سے بات کی تھی تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنے قائد، اپنی پارٹی کے قائد کی سوچ اور ہدایات پہ عمل کریں گے. کیا کہا تھا وسیم اختر صاحب نے؟ آئیے ذرا سنتے ہیں. میں اپنے قائد بانی متحدہ قومی موومنٹ کی ہدایت پر، جو انہوں نے مجھے ہدایت دی تھی جب مجھے نامنیٹ کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ تم متحدہ قومی موومنٹ کے میئر نہیں ہو، تم کراچی کے میئر ہو. میں انشاءاللہ ان کی سوچ، اس فلسفے کو جو کہ عوامی خدمت ہے، اس کو آگے لے کے چلوں گا. میرے ساتھ ارشد وورا بھائی موجود ہیں اور ہماری پوری ٹیم ہے. جی ناظرین، آپ نے سنا بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، یہ کیسے ہوا اور پھر اس کے بعد تبدیلی کیا آئی، وہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما خالد مقبول صدیقی صاحب موجود ہیں. خالد مقبول صدیقی صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. آپ نے وسیم اختر صاحب کی آج کی بھی باتیں سنی ہوں گی، اور آج انہوں نے جو پہلا 24 اگست کو بیان دیا کہ متحدہ کے قائد کی سوچ اور ہدایت کے مطابق چیزیں لے کے چلیں گے آگے، اور اس وقت ارشد وورا صاحب بھی ان کو کچھ ہدایت دے تھے. آج فاروق ستار صاحب ہدایت دے تھے، اور آج وسیم اختر صاحب نے فاروق ستار بھائی کی سربراہی میں ایم کیو ایم کو کام کے لیے کام کرنے اور اس کی رہنمائی میں آگے لے کے چلنے کی بات کی. کیا بات کی، آئیے ذرا سنتے ہیں. فاروق ستار بھائی کی سربراہی میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ساتھ ہوں اور ان کے ہاتھ مضبوط کروں گا انشاءاللہ. جی ناظرین، آپ نے دیکھا 24 اگست سے 30 اگست تک کیا تبدیلی آئی بیان میں. خالد مقبول صدیقی صاحب، یہ آپ واضح تبدیلی سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت تک متحدہ پاکستان کا اعلان ہو چکا تھا، تو اس وقت وسیم اختر صاحب جو کہ زیر حراست ہے، شاید انہیں ان چیزوں کا اتنا ادراک نہیں تھا، یا ادراک اب انہیں آ کے ہوا ہے جو ہدایات کان میں دی اس کے بعد یہ بیان آ رہے ہیں؟ یہ اسکرپٹڈ بیانات ہیں یا کہ واقعی ایسی تبدیلی آ چکی ہے؟ دیکھیے، معاملہ یہ ہے کہ جو انہوں نے اس وقت بیان دیا تھا، آپ نے جو بھی سنایا بھی ہے، انہوں نے بتایا کہ جس وقت ان کو نامنیٹ کیا گیا تھا، جو بانی اور قائد تھے، ان کے بارے میں بتائیں گے نا کہ انہوں نے یہ ہدایت دی تھی، اور ہدایت یہ تھی کہ آپ اپنے آپ کو ایم کیو ایم کا نہیں، اس پورے شہر کے تمام رہنے والے، تمام قومیتوں، تمام نسلوں، تمام مذاہب، تمام فرقوں کے نمائندہ میئر کے طور پہ ایکٹ کیجیے گا. تو وہ انہوں نے دہرایا ہے. 22 اگست کو جو تبدیلی آئی ہے، اس سے پہلے سے یہ جیل میں تھے، آپ سب کو پتا ہے. تو اس کے بعد جو تبدیلی آئی ہے وہ انہوں نے اس وقت آ کے اس کا اظہار کیا ہے، کیونکہ معاملات یہ کہ اب ایم کیو ایم پاکستان جو ہے پاکستان سے چلائی جا رہی ہے، اور ڈاکٹر فاروق ستار اس کو لیڈ کر رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں بہت زیادہ رائے دہی کی ضرورت محسوس ہو. بالکل ٹھیک ہے خالد مقبول صدیقی صاحب. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب شاید یہ کوئی اسکرپٹڈ چیز چل رہی ہے، اور اس طرح تو پہلے بھی ہوتا رہا، اور پاکستان میں ہم لوگوں کی بھی عادت ہے جس کو کہتے ہیں ری انوینٹنگ دا ویل، گوئنگ تھرو دا موشنز، اور ہم اسی دائرے کے گرد ایک گھومتے رہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 1992 میں عظیم طارق صاحب کو متحدہ کا سربراہ بنا دیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو حالات تھے، عباس ناصر صاحب جو کہ ڈان میں میرے ایڈیٹر بھی رہے، یہ ان کی سٹوری ہے جو ہم سکرین پہ ناظرین کو اس وقت دکھا رہے ہیں، اور اس پہ تاریخ بھی درج ہے 16 دسمبر 1992. اور متحدہ کے قائد الطاف حسین صاحب الگ ہو گئے تھے، اور عظیم احمد طارق صاحب کی فیور میں سینٹرل کمیٹی وغیرہ ساری چیزیں وہ بن گئی. اس کے بعد آج ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہیں، کیا تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے یا مختلف ہیں چیزیں؟ مکمل طور پر مختلف ہے. اس وقت الطاف حسین صاحب جو ہیں انہوں نے خود اپنے آپ کو وڈرا کر لیا تھا، سیاست سے ہی دستبردار ہو گئے تھے. عظیم احمد طارق نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا تھا، اس وقت کی ایم کیو ایم نے کوئی ایسا اعلان نہیں کیا تھا. اچھا، یہ اعلان بھی کسی ایک میرے خیال ہے مذاکرات کے نتیجے میں ہوا تھا، اس کی کچھ شاید شرائط تھیں.
اس سے شاید جڑی ہوئی کوئی شرائط تھی کہ یہ شرائطیں پوری ہو جائیں گی تو میں دستبردار ہو جاتا ہوں, میں اعلان کر دیتا ہوں اور آپ دوسرے اعلانات کر دیں. میرے خیال میں ڈاکٹر فاروق ستار اس پہ آپ کو زیادہ اچھی طرح روشنی ڈال پائیں گے. بڑی مختلف صورتحال ہے. دیکھیے ایک ایسا نعرہ کہ جو کہ ہماری پوری جدوجہد سے ہی ٹکراتا ہے, یہ نہیں کہ ہماری پوری جدوجہد ہی پاکستان کو بچانے کے لیے سب سے پہلے بانیان پاکستان کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کی کوشش تھی. جب ہم نے یہ اندازہ یا ہمیں محسوس ہوا کہ یہ کوشش کامیاب ہو چکی تو پورے پاکستان کو متحد کرنے کی کوشش کی گئی, تو یہ نعرہ اس سے متصادم تھا. کسی بھی حالات میں ہوا ہو, کسی بھی جبر میں ہوا ہو, کوئی بھی صورتحال رہی ہو, یہ نعرہ ناقابل قبول تھا. تو متحدہ قومی موومنٹ, اس سے وابستہ کارکنان, ذمہ داران اور عوام, ان سب نے ایم کیو ایم کا اصل چہرہ دیکھا کہ کھڑی ہوئی, کسی کے دباؤ میں نہیں تھی. ہاں دباؤ سے وہ اعلان جو وقت سے پہلے ہونا تھا, یعنی کہ فوراً اس نعرے کے کچھ دیر بعد ہونا تھا, وہ ہو نہیں سکا. اس کے لیے ایک رات بتا کر اس کے اندر کچھ کنفیوژن پیدا ہو گئی. تو اس پہلو کو بھی غور کیا جائے کہ اتنے, یعنی کہ جس شخص نے یہ تنظیم بنائی, جس کے پیچھے چلتے رہے, 30-35 سال کی رفاقت رہی, بے پناہ عقیدت لوگوں نے شو کی, لیکن جب معاملہ پاکستان کا آیا تو پھر آپ ایم کیو ایم کے اس اصل چہرے کو بھی ضرورت ہے. بالکل خالد مقبول صدیقی صاحب, آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ کرنٹ ریئلٹیز میں, لیکن جب ہم اس خبر کو دیکھتے ہیں اور ہمارے ناظرین کو اگر ایک دفعہ ہمارے پروڈیوسر دوبارہ دکھا دیں تو اس میں بڑے واضح طور پہ اس پر بھی لکھا ہوا ہے مائنس الطاف فارمولا. تو کیا آج فاروق ستار صاحب اسی مائنس الطاف فارمولے پہ عمل درآمد کر رہے ہیں؟ کس میں لکھا ہوا مائنس؟ 1992 میں جب عظیم احمد طارق صاحب کو پارٹی کی سربراہی دی گئی اس وقت بھی یہی بات ہوئی کہ جناب مائنس الطاف فارمولا چل رہے ہیں اور اسی پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. تو کیا آج بھی مائنس الطاف فارمولا چل رہا ہے؟ دیکھیں مائنس الطاف فارمولا جو ہے یہ تبصرہ ہے نا کسی کا, یہ کسی اس کا ایم کیو ایم نے, عظیم احمد طارق نے کہا کہ مائنس کر دیا گیا ہے. اچھا ایک اور بات تھی, اس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں. کیوں عظیم بھائی اس وقت پارٹی کے الیکٹڈ چیئرمین تھے اور یہاں موجود تھے, ایک نئے حالات پیدا ہو گئے تھے. اس میں کچھ طرف سے کچھ حلقوں کی جانب سے یہ شرط بھی تھی کہ یہ دستبردار ہوں گے تو ایم کیو ایم کے خلاف جو آپریشن ہو رہا ہے اس کے بعد اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. میں اس سے تفصیل نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے بہت ساری چیزوں کی اس وقت کی معاملات میں جو الفاظ ہیں, الفاظ کا غلط میرا خیال استعمال ہی سب سے بڑا گناہ ہے, وہ مجھ سے گناہ سردرد نہ ہو جائے. لیکن ایسا نہیں ہوا تھا, کچھ طے ہوا تھا کہ الطاف حسین صاحب اگر دستبردار ہوتے ہیں تو یہ ہماری جانب سے ہوگا, یہ کرے الطاف حسین صاحب اور یہ ہم کریں گے. تو شاید اس زمانے میں یہ شرط تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں فیکس کرتا ہوں اور میں دستبردار ہو جاتا ہوں, ادھر سے فیکس ہو کہ یہ جو انتقامی کارروائی ہے وہ ختم ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے, اس وقت فیکس آ گیا. ابھی تک جو لندن ہے وہاں سے کوئی ہدایات آئیں, کوئی فیکس آیا, کوئی ای میل آئی, کوئی اس طرح کا بیان آیا کہ ہاں جی اب ہم فاروق ستار صاحب کو ریکگنائز کرتے ہیں؟ دیکھیں نہیں, یہ تو آ چکا ہے کہ ریکگنائز کرتے ہیں نا, آ چکا ہے نا, وہ تو سارے سوشل میڈیا پہ چلا بھی ہے, اعلان بھی ہو چکا ہے اور میرا خیال آپ تک نہیں پہنچا تو وہ بھی پہنچا دیں گے. لیکن اس کے بعد کوئی ہدایت نہیں آئی. اگر آئے گی بھی تو یہاں پہ انٹرٹین نہیں ہوگی, کوئی فیصلہ ہو گیا تنظیم کا کہ یہاں سے چلائی جائے گی. ایم کیو ایم پاکستان, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں رہتی ہے, پاکستان میں ہی کام کرتی ہے, 99% آف ایم کیو ایم یہیں بستی ہے. تو یہاں کے حالات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں یہاں کے لوگ, اور موجودہ حالات میں زیادہ صحیح فیصلہ کرنے کا ادراک بھی انہیں کو ہے. تو یہ اب معاملات گزشتہ 3 سال کے جو کچھ چل رہے تھے اس کے بعد ایک اجتماعی اس کے تحت بالکل اجتماعی سوچ کی آپ نے بات کر رہے ہیں. یہ اجتماعی سوچ جب وسیم اختر صاحب سے فاروق ستار صاحب اوتھ لے رہے تھے دسمبر میں, میرے خیال سے میرے پروڈیوسر کے پاس وہ اگر اویلیبل ہے تو وہ ہم آپ کو سنا بھی سکتے ہیں. اس وقت بھی یہ اوتھ لیا گیا کہ جی متحدہ کے قائد کی رہنمائی کے مطابق چیزیں چلیں گی, اوتھ لیا گیا. اب جو اوتھ لیا گیا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے, اس میں اور اس چیز میں ایک واضح فرق ہمیں نظر آتا ہے. اگر وہ اوتھ لیا گیا اور وہ مینڈیٹ متحدہ کے قائد کی وجہ سے آیا تو آج کا جو اوتھ ہے وہ کتنا صحیح سمجھا جائے یا پہلے والا اوتھ؟ اور ایک بندہ جب اوتھ لیتا ہے تو وہ تو کہا جاتا ہے کہ وہ بالکل اس پہ قائم رہے گا. دیکھیے وہ تو تنظیمی اوتھ تھا نا. آج تنظیم میں جو فیصلہ ہوا اور جس کے نام پر اوتھ لے رہے تھے اس نے اس فیصلے کو انڈورس بھی کر دیا.
تو وہ اور چاہے بہت سارے لوگ ایک بڑے زبردست قسم کا ایک نیا نقطہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ یہ الیکشنز میں مینڈیٹ الطاف حسین کا تھا. پہلے تو اس مینڈیٹ کو مانا نہیں جاتا تھا، کبھی نہیں کہا جاتا تھا کہ الطاف حسین کا مینڈیٹ ہے. آج کہا جا رہا ہے یہ الطاف حسین کا مینڈیٹ ہے. اگر ان کا مینڈیٹ ہے بھی تو وہ بھی اس تبدیلی کو انڈورس کر کے، یعنی کہ وہ یہ انڈورسمنٹ کیسے آئی ہے وہ کچھ شیئر کریں گے؟ میری یقیناً مجھ تک نہیں پہنچی. لندن اور یہاں میں فاصلہ ہے، کراچی اور اسلام آباد میں فاصلہ ہے. یہ انڈورسمنٹ آئی کیسے ہے؟ یہ ایک فیکس کے ذریعے آئی ہے. ہمارے پاس تو ہمیں تو اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے ملی نا، وہ ہم آپ کو بھجوا دیتے ہیں. اور اگر نہ ہوتی تو وہاں سے آپ تک پہنچ جاتا کہ اس طرح کی کوئی انڈورسمنٹ نہیں ہے. تو اس انڈورسمنٹ میں لکھا کیا ہوا ہے؟ انڈورسمنٹ جب آ گئی تو وہ مینڈیٹ جو ان کا کہا جاتا تھا وہ انہوں نے ایم کیو ایم کے حوالے کر دیا نا، جو بھی ایم کیو ایم ہے. تو یہ ایم کیو ایم کا مینڈیٹ ہے. رائٹ. خالد مقبول صدیقی صاحب، آپ ڈپٹی کنوینر بھی رہے ہیں پارٹی کے. میں ایک اور سوال اسی خبر سے آگے نکلتے ہیں، کافی ساری چیزیں میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. عظیم احمد طارق صاحب آپ کی پارٹی کے، جن کو نامینیٹ کیا گیا کہ جناب وہ پارٹی ٹیک اوور کر لیں، ان کا قتل ہو جاتا ہے. آپ ڈپٹی کنوینر بھی رہے پارٹی کے، پتہ لگا کہ کون قاتل تھے عظیم احمد طارق کے؟ دیکھیے، عظیم احمد طارق کے قاتل اس وقت نامینیٹ ہوئے، گرفتار ہوئے، ان پہ کیس چلا اور وہ رہا بھی ہو گئے. تو یہ مطالبہ تو ہمارا آج تک ہے کہ ان کے اصل قاتلوں کو پکڑا جائے. اصل قاتل کون تھے؟ ان کا کون نامینیٹ کیا آپ نے؟ کیا آپ نہیں، اس وقت تو نامینیٹ کر لیے گئے ایم کیو ایم کے بہت سارے کارکنان کو، اور وہ گرفتار بھی ہوئے، ان پہ کیس بھی چلا، پتہ لگ گیا. کیونکہ دیکھیے ایک خاص وقت میں ہوا تھا، اس وقت بڑا زبردست قسم کا آپریشن چل رہا تھا. اس وقت ایک ایسا دور تھا کہ جس میں اگر ایم کیو ایم کا عام کارکن بھی اپنے گھر پہ چلا جائے تو فوراً کارروائی ہوتی تھی، گرفتاری ہو جاتی تھی. تو کوئی تسلیم کرے گا کہ اس وقت نظر نہیں تھی اس گھر پہ، عظیم احمد طارق کے گھر پہ؟ اگر نظر تھی تو کوئی قتل کر کے کیسے چلا گیا؟ اور حفاظت کی ذمہ داری اس وقت ان کی تھی نا، ریاست کی تھی. تو یہ اس وقت پکڑے جانے چاہیے تھے. نامینیٹ ہوئے ایم کیو ایم کے کارکنان، گرفتار بھی ہو گئے. وہ خالد مقبول صدیقی صاحب، شہزاد ملا کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جو چیزیں سامنے آئیں کہ امجد صابری کے قتل میں وہ پلاننگ میں انوالو تھا، اس کو 9-0 بلایا گیا. کیا یہ آپ کے لیاقت آباد کا سیکٹر انچارج تھا شہزاد ملا؟ جی ہاں بالکل تھے. یہ شہزاد ملا ایم کیو ایم کے سیکٹر انچارج تھے. دیکھیے شہزاد بھائی کہ یہ اس سے پہلے بھی ایک شکل دکھائی جا رہی تھی نا اسی میڈیا پر کہ یہ پکڑے گئے صاحب اس قتل میں، جولائی میں گرفتاری ہوئی تھی. کیا وہ کہاں چلے گئے؟ ابھی تک جو اطلاعات ہیں کہ شہزاد ملا اور 4 دیگر اشخاص اس قتل میں ملوث جو ہیں وہ زیر حراست ہیں پولیس کے، اور جس نے فائر کیا تھا وہ شخص بھی پکڑا گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیے اس پہ یہ اب کیس جائے گا نا وہاں پہ کورٹس میں، تو ہو سکتا ہے نچلی کورٹس میں سے سزا بھی ہو جائے، پھر ہائی کورٹ جائے گا، سپریم کورٹ جائے گا. اگر اس نے کیا ہوگا تو اس کو سزا ملے گی اور سزا ملنی چاہیے. ابھی تک یہ متحدہ قومی موومنٹ کا ممبر ہے شہزاد ملا؟ شہزاد ملا سیکٹر انچارج سے تو کارکن تو ہے نا. ابھی بھی آپ اسے اون کر رہے ہیں؟ کارکن ہے، اس کے عمل کو تو اون نہیں کریں گے. اس پہ جو الزام لگا ہے وہ ابھی ثابت ہونا باقی ہے. وہ ثابت ہو جائے گا تو ہم سب سے بڑا مطالبہ کرنے والے ہوں گے کہ اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، کیونکہ امجد صابری بھی ہمارا حصہ تھے، ہمارے ساتھ ہی تھے. کہا جا رہا ہے کہ امجد صابری سے بھتہ مانگنے کے لیے ان کو بلایا بھی گیا تھا، اور جب وہ اس نے انکار کر دیا تو شہزاد ملا کو 9-0 بلایا گیا اور کہا گیا آپ کو نہیں. دیکھو نا یار، ایک بات سنو. ابھی کچھ عرصے پہلے یہ اچانک ہی طے ہوا، ایک جی آئی ٹی ہوئی جس پہ بتایا گیا کہ یہ بلدیہ ٹاؤن کی جو فیکٹری تھی اس کو آگ جو لگی تھی وہ اسپارک کی وجہ سے لگی. پھر تبدیل ہوتا چلا گیا. پھر ایک بھورا صاحب آ گئے کہ انہوں نے خود آگ لگائی تھی. وہ کہاں ہیں وہ صاحب جن کو پکڑ بھی لیا گیا تھا، ٹی وی پہ دکھایا گیا تھا؟ وہ جیل میں ہیں یا عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں یا کہیں اور ہیں؟ اس پہ تو جے آئی ٹی بنتی رہی، اور جو چیزیں آئیں، جو نامینیشن ہوئی، اس میں گرفتاریاں بھی ہوئی. میں ایک اور، آپ نے جے آئی ٹی کا ذکر کیا تو وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. میں جاننا چاہ رہا ہوں شہزاد ملا کو اس قتل سے پہلے 9-0 بلایا گیا تھا، کیا وہ چیز آپ کے علم میں ہے یا پارٹی کی جس کو اب متحدہ پاکستان کہا جا رہا ہے اس کی قیادت کی؟ میرے علم میں نہیں ہے. اگر ذمہ دار اس وقت تو شاید ذمہ دار نہیں تھے، یہ سیکٹر انچارج نہیں تھے. اگر ہوتے اور ذمہ دار ہوتے تو یہ ان کا تو ریگولر آنا جانا بھی ہو سکتا تھا نا 9-0 پہ.
تو یہ تو اتنی بڑی خبر نہیں کوئی بولے کہ اس دن وہ 90 پہ نظر آئے تو کارکن ہے تو نظر بھی آئیں گے. اصل معاملہ یہ نہیں ہے, اصل معاملہ یہ ہے کہ انتظار کیجئے گا, آپ ضرور پروگرام کیجئے گا 2 سال بعد کہ اس کا الزام آج یہ رہا ہو گیا ہے تو اس کا الزام کس بنیاد پہ لگا تھا, وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ ہمت کی کہ پاکستان کے آئین, قانون اور انصاف سے کھیلیں اور بار بار لوگوں پہ جھوٹی الزامات اور تہمت لگاتے رہیں. اس پہ بھی پروگرام ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, اس پہ بھی یقیناً پروگرام کریں گے. ہماری شہر کے آپ نے ذکر کیا تھا مینڈیٹ اور اوتھ کا, مجھے وہ ہمارے پروڈیوسر صاحب نے نکال لی ہے, ذرا اس کو ایک دفعہ سن لیتے ہیں کہ اوتھ کس طرح لی جائی تھی اور کس کے نام پہ لی جا رہی تھی. آئیے دیکھتے ہیں. میں قائد تحریک الطاف حسین کو یقین دلاتا ہوں کہ میں عوام کے ساتھ زبان, جنس, مسلک, مذہب, فرقہ, فقہ, علاقہ, سماجی حیثیت کے امتیاز کے بغیر انتہائی عزت. جی یہ وہ والی اوتھ تھی خالد مقبول صدیقی صاحب, اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ میں الیکٹ قائد جو متحدہ کے قائد ہیں ان کی وجہ سے ہوا ہوں اور سارا کچھ ان کی وجہ سے, میرا اپنا اس میں کچھ نہیں ہے اور انہی کی سوچ کو آگے لے کے چلوں گا. اوتھ لیا جا رہا ہے, اوتھ پہلے والا مانا جائے یا اب مانا جائے, اور اوتھ کیا کوئی شخص بدل سکتا ہے؟ میرا خیال ہے آپ تو سینئر اینکر ہیں, وہ اوتھ تنظیمی تھا, یہ سرکاری ہے, دونوں میں بڑا فرق ہے. اچھا اس میں اوتھ کے آپ نے جملے بھی سن لیے نا, یہ تو نہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ جائے حکم دیں گے وہ کریں گے, وہ کہ ان کو یقین یہ دلایا جا رہا ہے کہ بھائی عوام کی امنگوں کے مطابق کام کیا جائے گا. میرا خیال ہے اس کو متنازع بنانے کی کوئی ضرورت نہیں. موجودہ حالات میں وہ تنظیمی تھا اور چھپ کے نہیں لیا گیا, عوام کی موجودگی میں لیا گیا ہے, اور اس میں ان کے نام پہ حلف نہیں اٹھایا گیا ہے. یہ بتایا گیا ہم ان کو یقین دلا رہے ہیں. اگر اس وقت انہوں نے حلف تو نہیں اٹھایا لیکن بولا ہے کہ بھائی ڈاکٹر فاروق ستار چلا رہے ہیں. چلے میں کوشش کرتا ہوں ہمارے پروڈیوسر سے کہوں ذرا یہ شروع سے چلائیں, زیادہ لمبا ہوتا نہیں ہے, اور شروع سے جب یہ چلانا شروع کریں گے تو زیادہ حقائق ہمارے سامنے کلیئر ہو جائیں گے. وسیم اختر صاحب کا نام ہے, ڈاکٹر عاصم صاحب کو تو ہم نے دیکھا, ڈاکٹر عاصم حسین کو, ان کی جے آئی ٹی میرے پاس موجود ہے, اور اس جے آئی ٹی میں جہاں دیگر نام ہیں ڈاکٹر عاصم حسین صاحب اس میں اندر ہیں, یہاں پہ 2 عدد نام آ رہے ہیں. ایک فاروق ستار صاحب کا نام آ رہا ہے اس جے آئی ٹی میں, اس کے صفحہ نمبر 6 پہ, اور ایک وسیم اختر صاحب کا نام آ رہا ہے. دیگر نام بھی ہیں جس میں آپ کے قائد تحریک کا نام ہے, حیدر عباس رضوی صاحب کا نام ہے, ندیم نصرت, رؤف صدیقی, محمد انور, مصطفیٰ عزیز آبادی, سلیم شہزاد اور انیس قائم خانی. انیس قائم خانی صاحب بھی اسی کیس میں اندر ہو گئے. وسیم اختر صاحب کی جو بیل اس وقت کینسل ہوئی ہے, کیا وہ اسی کیس میں کینسل ہوئی یا اور دیگر کیسز بھی ہیں؟ نہیں وہ تو دیکھیں, وہ تو پالیسی میٹر ہے, وہ تو ان کی تو اب ہر طرح کی ضمانتیں کینسل ہی ہونی ہے فی الحال نا, اور وہ کوئی بڑا نہیں ہے, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. یہ تو 25 سال سے ہم دیکھتے رہے ہیں, ابھی نہیں ہونی ہے ان کی نا. اور جی آئی ٹیز کے بارے میں بھی کبھی میڈیا طے کرے کہ جی آئی ٹیز کو جب اتنی اہمیت دیتا ہے تو عدالتیں اس جی آئی ٹیز کی بنیاد پہ کتنا فیصلہ کرتی ہیں. ابھی جو بیل کینسل ہوئی تھی وہ تو حقیقت جتنی بڑی کینسل ہوئی, ہاں ابھی جو بیلز نہیں وہ میں الگ بتا رہا ہوں. نہیں آپ نے جی آئی ٹی کا ذکر کیا, میں تو الگ سے بات کر رہا ہوں کہ جی آئی ٹیز جو ہوتی ہیں جس کا کہ میڈیا کے ذریعے کسی کو بھی آپ وہ مجرم ثابت ہی کر دیتے ہیں آلموسٹ میڈیا ٹرائل کر کے, اس کو اگر عدالتیں میں تو نہیں کر رہا, اس میں سینئر پولیس کے اہلکار موجود ہیں, اتنی اہمیت نہ دیں. میری درخواست یہ آئی ایس آئی کے اس میں ریپرزینٹیٹو ہیں, ایم آئی کے ہیں, اسپیشل برانچ ہے, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے, رینجرز کے ریپرزینٹیٹو ہیں, اور ساروں کے دستخط بھی اس پہ موجود ہیں. یہ میڈیا تو نہیں بناتا نا خالد مقبول صدیقی صاحب؟ نہیں آپ میری بات نہیں سمجھ رہے نا میرے بھائی. میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں میڈیا بناتا ہے, آپ پیش کرتے ہیں, میں کہتا ہوں پیش بھی کرنا چاہیے, بنائیے, لیکن جتنی اہمیت دی جاتی ہے, جس کے ذریعے وہ آدمی ہی مجرم قرار دے دیا جاتا ہے عدالت میں جانے سے پہلے, اس کی ایک شکل بن جاتی ہے. اگر کیا عدالتوں سے فیصلے جتنی اسی اہتمام کے ساتھ ہو رہے ہیں, کیا جی آئی ٹی جتنی جی آئی ٹیز ہوئی ہیں اسی کی بنیاد پہ ہوئی ہیں, زیادہ تر جی آئی ٹیز سے الگ, جی آئی ٹیز کی جو کنکلوژن ہے اس سے الگ ہٹ کے فیصلے ہو رہے ہیں. خیر یہ ایک آپ کے موضوع سے الگ ہٹ کے بالکل, اس پہ آپ ہی کے ساتھ اگر آپ نے ٹائم لیا تو بیٹھ کے جی آئی ٹی ساری نکال کے ایک تفصیلی پروگرام کرتے ہیں اس پہ. جس اوتھ کا آپ ذکر کر رہے تھے اس کو ذرا شروع سے سنتے ہیں, غور سے سنتے ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب, پھر یہ بتائیے گا کہ تنظیمی اوتھ اور سرکاری اوتھ میں فرق کیا ہوتا ہے. ذرا شروع سے سنتے ہیں. میں
قسمیاں اقرار کرتا ہوں میری ذات، شخصیت، تعلیم، خاندان، شکل و صورت یا ذاتی تعلقات کی بنیاد پر ووٹ دے کر منتخب نہیں کیا، بلکہ صرف اور صرف قائد تحریک الطاف حسین کی وجہ سے ووٹ دے کر منتخب کیا ہے۔ میں قائد تحریک الطاف حسین کو صدیقی صاحب سنا کہ آپ کا وسیم اختر صاحب یا دیگر جو لوگ اوت لے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہماری قابلیت نہیں ہے، جو مینڈیٹ ہے وہ باقاعدہ طور پہ متحدہ کے قائد کے نام کا مینڈیٹ ہے، قسمیاں یہ بات وہ کہہ رہے ہیں۔ تو آج کا جو سرکاری اوت جس کو آپ کہہ رہے ہیں اور تنظیمی اوت، کون سا اوت زیادہ صحیح ہے؟ نہیں دیکھیے، تنظیمی اوت کی تو کوئی قانونی اور آئینی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، اور قسمیاں جو میں کہتا ہوں قسم کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دیکھیے پیپلز پارٹی کا جو ہے ایک دور میں کہتے تھے بھٹو صاحب جس کو کھڑا کر دے کھمبے کو کھڑا کر دے کھمبا جیت جائے گا، تھا نا؟ تو یہی معاملہ یہاں پر رہا ہے کہ اب جو تبدیلی آئی، اگر مینڈیٹ ان کا مینڈیٹ تھا نا، انہوں نے یہ انڈورس کر کے ایم کیو ایم پاکستان کے اس فیصلے کو کہ جو اس نے از خود کیا ان کے اس عمل کی مذمت کی اور اپنے ہاتھ میں معاملات لیے، اس کو انڈورس کیا، تو وہ مینڈیٹ بھی اب ہے ایم کیو ایم پاکستان کے پاس۔ خالد مقبول صدیقی صاحب، بہت اچھا پروگرام میں شرکت کرنے کا آپ نے بڑے تحمل سے ہمارے سوالات سنے اور ان کے جوابات بھی دیے۔ ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد جب دوبارہ واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے رضا ہارون، پاک سرزمین پارٹی کے سینئر رہنما، اور یہی سارے سوالات ان کے سامنے بھی رکھیں گے ایک وقفے کے بعد۔ اسٹیٹ لائف کے اشتراک سے حکومت خیبر پختونخوا۔ ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاک سرزمین پارٹی کے سینئر رہنما رضا ہارون صاحب۔ رضا ہارون صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ اس سے پہلے میں بات کر رہا تھا متحدہ قومی موومنٹ کے خالد مقبول صدیقی صاحب سے، اور وہ کہے تھے کہ ایک سرکاری اوت ہوتا ہے اور ایک تنظیمی اوت ہوتا ہے۔ میں آپ کو ذرا ایک تنظیمی اوت دکھا دیتا ہوں اور پھر آپ سے سوال کرتا ہوں، ذرا سنیے گا کہ یہ تنظیمی اوت کیا رہا ہے۔ میں اور قسمیاں اقرار کرتا ہوں میری ذات، شخصیت، تعلیم، خاندان، شکل و صورت دے کر منتخب نہیں کیا، بلکہ صرف اور صرف قائد تحریک الطاف حسین کی وجہ سے ووٹ دے کر منتخب کیا ہے۔ جی آپ نے سنا رضا ہارون صاحب، اس کو خالد مقبول صدیقی صاحب کہتے ہیں یہ ایک تنظیمی اوت ہے جس میں قسمیاں کہا بھی گیا اور آج سرکاری اوت ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا اور کون سا اوت آپ کو لگتا ہے کہ جس پہ کہ متحدہ کے لوگ زیادہ عمل درآمد کرتے ہیں؟ جی تنظیمی اوت پہ کرتے ہیں نیچرلی، اور تنظیمی اوت ہی پارٹی کے اندر جو ہے وہ اس کو احترام سے بھی دیکھا جاتا ہے، اور وہی میرے خیال میں پرائرٹی وہی لے گا، اور یہی مینڈیٹ ہے۔ اسی چیز کا ذکر ہم ڈے ون سے کر رہے ہیں کہ ایکچوئل مینڈیٹ، یہ جو لا تعلقی کا اعلان کا جو ڈرامہ ہے، یہی تو یہ ڈرامہ ہے۔ یا تو آپ اس مینڈیٹ کو جب چھوڑتے ہیں تو لا تعلقی کرتے ہیں، پھر مینڈیٹ آپ کو چھوڑنا ہے، یہ پھر ایک غدار کا مینڈیٹ ہے، ورنہ پھر نہ چھوڑیں، پھر ڈیفینڈ کریں اپنے قائد کو۔ اتنے بریو بنے، کریج بنے کہ بھئی آپ کہیں کہ ہمارے قائد نے جو بات کی ہے ٹھیک ہے، ہم اس کے پیچھے کھڑے۔ جب قائد سے لا تعلقی اور ایک لائن ڈرا کر دیے تو پھر اس مینڈیٹ میں لائن ڈرا ہو گئی ہے، اور یہ مینڈیٹ الطاف حسین کا ہے۔ آج جو اوتھ سیریمنی ہوئی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کنفیوزڈ ہے، کوشچنیبل ہے، اور یہ سارا کا سارا مینڈیٹ اور اس کا پروسیس کوشچنیبل ہے۔ بالکل رضا ہارون صاحب، مجھ جیسے بہت سے لوگ جب یہ دو اوتھس سنتے ہیں
تو اس پہ ایک میں کسمیاں بھی کہا گیا جبکہ دوسرے اوت میں قسم کوئی نہیں کھائے گی. یہ کسمیاں جب ایک بات کہی جاتی ہے اور ایک شخص جس کو کہ فاروق ستار صاحب نے کہا کراچی کی چابی آج مل گئی ہے, اس کی کون سی بات کا یقین کیا جائے گا؟ ایک کریڈیبلٹی کا ایشو آئے گا جو کہ اب فاروق ستار صاحب کے ساتھ بھی لنکڈ ہو رہا ہے. وسیم اختر صاحب کی کتنی باتوں کا یقین کیا جائے گا اگر وہ قسم کھا کے بھی آئندہ کوئی بات کریں گے؟ نہیں, ختم ہو جاتی ہے کریڈیبلٹی ارشد بھائی, کیونکہ مینڈیٹ جو ہے اس کی طرف ہم اس لیے بار بار آئیں گے کہ 22 تاریخ تک یہ مینڈیٹ اس کو پوری پارٹی اون کر رہی تھی, اسی قسم کے اندر تھی. 23 تاریخ کو جو انسیڈنٹ ہوا, فاروق ستار صاحب نے جو بات کری اور ہم اگلے روز سے یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ جس امبریلا کے اندر کھڑے ہو کر, جس گھر میں کھڑے ہو کر بحیثیت کرائے دار اور رہائشی اس کے مالک مکان کو گھر سے باہر نکالنے کی بات کر رہے ہیں, اصولی طور پہ غلط بات ہے. اگر آپ نے صحیح معنوں میں لا تعلقی کرنی ہے تو پھر آپ ایک تو نئی پارٹی بنائیں, آپ ایم کیو ایم نون بنائیں یا ایم کیو ایم ایف بنائیں, الطاف حسین سے بالکل لا تعلقی کریں تو اس کے مینڈیٹ سے بھی لا تعلقی کریں. اور مینڈیٹ کی جہاں تک بات ہے ارشد بھائی, یہ وہ مینڈیٹ ہے جو 32 سال سے مہاجروں نے, اردو اسپیکنگ نے, کراچی آئٹس نے, حیدرآباد کے لوگوں نے ایم کیو ایم کو دیا, لیکن ایم کیو ایم نے اس مینڈیٹ کو ہمیشہ ایک شخص کی پروٹیکشن, پریولیج اور اس کی عیاشیوں کے لیے یوز کیا. اس قوم کا یا اس مینڈیٹ کا آج تک ایک بھی بنیادی مسئلہ حل کرانے میں ناکام رہے. تو یہ سارا کا سارا پروسیس, یہ سارا کا سارا ان کا آج جو ایکسپوز ہوا ہے, یہ کوشچن لگ گیا, کوشچن مارک لگ گیا ان کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے. میں کچھ پرانی اخبارات کی کلپنگز نکلی ہیں, اس میں عظیم احمد طارق کو بھی 1992 میں چیئرمین بنا دیا گیا تھا, لیڈر بنا دیا گیا تھا پارٹی کا. اور اس وقت کی اگر آپ یہ خبر دیکھیں, جو عباس ناصر صاحب ہمارے ایڈیٹر ہوتے تھے ڈان اخبار میں ہی, میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے, 16 دسمبر 1992 کی یہ خبر ہے اور اس میں ساری چیزیں اسی طرح لکھی ہوئی ہیں جو ہم آج ہوتی دیکھ رہے ہیں. کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ وی آر ری انوینٹنگ دا ویلز اور اسی میں ہم دائروں میں گھوم رہے ہیں, یا کہ کوئی نئی چیز ہو رہی ہے, یہ پرانا اسکرپٹ ہی چل رہا ہے, یا کہ واقعی تبدیلی آ چکی ہے؟ ارشد بھائی, نہ صرف پرانا اسکرپٹ ہے بلکہ اداکار بھی وہی ہیں. یہ فاروق ستار اس وقت عظیم احمد طارق کے دائیں کھڑے تھے اور خالد مقبول اس وقت میئر تھے. خالد مقبول اس وقت اے پی ایم ایس او جو ایم کیو ایم کا اسٹوڈنٹ ونگ ہے اس کے چیئرمین تھے. یہ بائیں کھڑے ہوئے تھے. جو اس وقت گورنر سندھ ہیں, ان کے ساتھ تھے عظیم احمد طارق کے سینئر وائس چیئرمین طارق جاوید اور سیکرٹری فائنانس ایس ایم طارق. مزے کی بات اس میں, مزے کی تو نہیں, سوری غلط بات ہے, اس میں سوچنے اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ سارا کا سارا پروسیس ہوا, الطاف حسین صاحب کی اس وقت بھی پارٹی میں کوئی عہدہ نہیں تھا. دا ہائیسٹ عہدہ واز چیئرمین اینڈ دیٹ واز ود عظیم احمد طارق. عظیم احمد طارق کے اس ہار آنے کے بعد اس کے پیچھے جو بھی چیزیں ہوں, الطاف حسین نے 16 دسمبر کو پارٹی کی قیادت چھوڑ دی. اور اس قیادت کو چھوڑنے کے بعد عظیم احمد طارق کو جب انہوں نے سب کچھ دیا تو کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے عظیم طارق کو ایک پریس ریلیز صرف آئی تھی لندن سے, انہوں نے سارے اختیارات واپس لے کر سیاست کے مرکز کو, ایم کیو ایم کو, 90 کو دوبارہ آباد کر دیا. صرف 2 اشخاص تھے ارشد بھائی جنہوں نے, عظیم احمد طارق صاحب اور ایس ایم طارق صاحب یعنی چیئرمین اور سیکرٹری فائنانس, جو وہاں سے اٹھ کر 90 نہیں گئے. باقی ان سب نے, جتنے نام ان کے ساتھ تھے, 90 جا کر الطاف حسین سے معافی مانگی اور ان کے پاس دوبارہ کام شروع کر دیا. عظیم طارق اپنے گھر چلے گئے, احسن طارق اپنے گھر چلے گئے. بدقسمتی سے سیڈلی ان دونوں حضرات کا مرڈر ہو چکا ہے. قاتلوں کا پتہ لگا؟ قاتلوں کا نہیں, قاتلوں کا کبھی کوئی پتہ نہیں چلا اور اس کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ یہ کیس اوپن ہے. میرے خیال میں آج بھی یہ کیس اوپن ہے. مختلف لوگوں کو اس میں گرفتار کیا گیا, ان پہ مقدمات چلائے گئے, لیکن آج تک آپ یہ دیکھیں کہ 1 مئی 1993 کو یہ مرڈر ہوتا ہے چیئرمین کا. سیکنڈ ہائی پروفائل مرڈر ایم کیو ایم کا ڈاکٹر عمران فاروق کا, جو کہ 16 ستمبر 2010 کو ہوا. آپ کبھی ایم کیو ایم کو ان کی تعزیت کے اندر یا ہر سال ان کے قاتلوں کی ڈیمانڈ کرتے نہیں دیکھیں گے. تو یہ انڈیکیشن میرے خیال میں بہت ہے ناظرین کے لیے اور لا انفورسمنٹ کے لیے کہ وہ اپنی انویسٹیگیشن کو, ڈاکٹر عمران فاروق کی انویسٹیگیشن کا تو رخ ایک ہی جانب ہے, عظیم طارق کی اور ایس ایم طارق کی انویسٹیگیشن کو اگر یہ لائک کریں. رضا ہارون صاحب, آپ کیا یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ عظیم احمد طارق کے قاتلوں کو بھی گرفتار کیا جائے اور وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی طرح سے اس میں معاونت کر رہے تھے, کون لوگ آئے, کس نے پلاننگ کی, کس نے دروازہ کھولا, ان سب کو گرفتار کیا جائے؟ Everybody who was involved and don't forget ارشد صاحب
کہ جو لوگ گراؤنڈ پہ کوئی جرم کمٹ کریں اس کو تو آپ پکڑیں، اور پرپیٹریٹر کو، پلانر کو، انسائٹمنٹ کرنے والے کو، آرڈر دینے والے کو، جس طرح 22 اگست کو ایک شخص نے نہ صرف ایکٹ آف ٹریزن کمٹ کیا بلکہ ایکٹ آف ٹیررزم کمٹ کیا، آرڈر دیا، انسائٹ کیا، ایگزیکیوشن ہوئی، امپلیمنٹیشن ہوئی، لاس آف پراپرٹی اینڈ لائف. 22 اگست جو ہے وہ کلاسیکل ہے. الطاف حسین ہیز بین کاٹ ریڈ ہینڈڈ فار دا فرسٹ ٹائم. اسی طرح سارے بالکل ٹھیک ہے. اس حوالے سے ریفرنس ایک وفاقی بھی کر دیا کہ ہم یہ اور کے بعد جب دوبارہ واپس آئیں گے تو امجد صابری کے قتل کے حوالے سے شہزاد ملا، جس کو پچھلے پروگرام میں خالد مقبول صدیقی صاحب نے کنفرم کیا کہ لیاقت آباد کا ان کا سیکٹر انچارج تھا، 90 بطور ورکر آتا رہا تھا، اس کے انکشافات سامنے آئے، انتہائی خوفناک انکشافات. KMC کا گریڈ 17 کا ورکر تھا. اس سے بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. 10 میں سے 9 ڈینٹسٹ کا انتخاب. امجد صابری کا قتل جس شخص نے کیا وہ متحدہ قومی موومنٹ کا لیاقت آباد کا سیکٹر انچارج تھا. خالد مقبول صدیقی صاحب نے بھی کنفرم کیا کہ ہاں جی وہ ہمارا ورکر تھا. کہا یہ جا رہا ہے تفتیش میں جو چیزیں سامنے آئیں کہ 90 سے اسے ہدایات ملی تھی، اور جس کو آج کل متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کہا جا رہا ہے اسی میں سے ایک شخص نے یہ ہدایات دی تھی. ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں ابھی تک 22 اگست سے پاکستان میں کیا کارروائی ہوئی اور عظیم احمد طارق سے لے کے اب تک پاکستان میں جتنے قتل ہوئے، کیا حقیقی قاتل کبھی پکڑے گئے؟ ارشد بھائی، میں کہہ رہا ہوں کہ بہت کچھ ہو چکا ہے اس ملک میں، بہت سی زیادتیاں ہو گئی، بہت لوگوں کا احتساب ہونا ہے. لیٹس اسٹارٹ اینڈ فوکس آن 22 اگست 2016 وین الطاف حسین واز کاٹ ریڈ ہینڈڈ، ایکٹ آف ٹریزن کمٹ کرتے ہوئے، ایکٹ آف ٹیررزم کا آرڈر دیتے ہوئے، کمٹمنٹ ہوتی ہوئی، اس کی ایگزیکیوشن ہوتی ہوئی، دین لاس آف پراپرٹی اینڈ لائف. یہ کرائم سین فریز ہو چکا ہے 22 اگست کا. اس سے نہ ہم ڈائیورجن ہوں گے، نہ ڈائلیوٹ کرنے دیں گے، نہ اٹینشن ادھر ادھر کرنے دیں گے. گورنمنٹ شوڈ ایکٹ. پرائم منسٹر صاحب ایز کوئی سیاسی رہنما بن کے بات نہ کریں، وزیر اعظم پاکستان بن کے اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں پوری کریں. اس پہ ایکٹ لگائیں، اس کو پابند کریں، اس کو گرفتار کریں، جو بھی کرنا ہو کریں، لیکن 22 اگست ان نوٹس نہیں جانا چاہیے. 22 اگست کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نواز کی وفاقی حکومت نے کیا کوئی کارروائی کی ہے ابھی تک پاکستان میں؟ ارشد بھائی، مجھے یہی تو دکھ ہے کہ وفاقی حکومت سیاسی جماعت بن کر سوچ رہی ہے. وزیر اعظم صاحب ایک سیاسی رہنما بن کر سوچ رہے ہیں. مصالحت، مفاہمت، سیاست، جمہوریت، مینڈیٹ، یہ الفاظ سننے کو مل رہے ہیں. کوئی نہیں کہہ رہا غداری، دہشت گردی، لوگوں کی جانیں گئی ہیں. غداری، دہشت گردی، جانیں، اس میں آپ کی آئینی اور قانونی ذمہ داری پوری. دیکھیں، قانون اندھا ہوتا ہے اور سیاسی مسئلہ نہیں ہوتی. رضا ہارون صاحب، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں، جنہوں نے اسکاٹ لینڈ یارڈ نے منی لانڈرنگ کی یہ تفتیش شروع کی متحدہ کے قائد پہ، اور آج ڈپٹی میئر کا بھی ہم نے دیکھا کہ ارشد وورا صاحب نے اوتھ اٹھایا. ارشد وورا صاحب کے لندن اور دبئی کے اکاؤنٹس کے ذریعے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس کچھ ایسی اطلاعات تھیں کہ جی پیسہ وہاں سے بھی جاتا تھا. یہ وہی ارشد وورا صاحب ہیں جنہوں نے آج ڈپٹی میئر کا اوتھ اٹھایا ہے؟ جی، یہ وہی ڈاکٹر ارشد وورا ہیں، اور ایک نجی پروگرام میں تو میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ ان کو تو وہاں کال کیا ہوا ہے کہ ایز وٹنس یہ آ کر پولیس اسٹیشن میں گواہی دیں. ہی از ون آف دا وٹنسز ہو ہیز بین کالڈ بائی برٹش پولیس. اور یہ میں نے ایک نجی پچھلے ایک سال سے تو گئے نہیں، اس سے ایک سال پہلے سے جب پچھلے ایک سال سے جب بلایا جا رہا ہے نہیں جا رہے لندن، اس سے پہلے تو بڑا فریکوینٹ ان کا وزٹ ہوتا تھا. کیا ایسا ہی ہے؟ ان کے لیے تو بہت کنوینئنٹ ہوگا ارشد بھائی قائد سے لا تعلقی کرنا، ورنہ تو پھنسیں گے. رائٹ. رضا ہارون صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.